मोहबान अहल बैत ताईं ही आवाज़ पहुची रहियो आहे। आवाज़ ॿुधंदे ई फौरी तौर ते अची फर्श अज़ा ते तशरीफ़ फरमा थियनि। ऐं तमाम मोमिनीन किराम जे इतला जे लाइ इहो बि अर्ज़ु कंदो हलां त मजालिस अशरे मुहर्रम जे सिलसिले जी सुभाणे हिन जगह ते आख़िरी मजलिस हूंदी। 10 मजलिस अज़ा 11 मुहर्रमुल हराम ते हालाणी महरापुर लिंक रोड ते जुलूस जे चौक जी मजलिस खे बि क़िबला मौलाना सैयद इमरान अब्बास काज़मी साहब जिन 6:20 मिंटनि ते ख़िताब फरमाईंदा। जॾहिं त टीजे जे सिलसिले में 12 मुहर्रमुल हराम ते हिन ई जगह ते साॻे टाइम ते यानी शाम जो 6 बजे टीजे जी मजलिस अज़ा खे ख़िताब करणु फरमाईंदा। तमाम मोमिनीन किराम नोट कनि ऐं दीगर मोमिनीन ताईं इहो पैगाम पहुचाइनि त मोमिनीन हज़रात मजालिस अशरे मुहर्रम जी 8 मजलिस अज़ा ऐं अवां सभिनी जे साम्हूं ख़तीब मौलाना क़िबला सैयद इमरान अब्बास काज़मी साहब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मातम जैसी अजीम इबादत की कबूलियत के लिए सलावत पढ़ दीजिए। जो नियतें, हजतें, मन्नतें, मुरादें, दुआएं लेकर आज के इस फर्श अज़ा पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, उन सब की कबूलियत के लिए भी सलावत पढ़ दीजिए। जिन बुजुर्गान ने इस इलाके पूरे में अज़ादारी की बुनियाद रखी, उनकी मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए, अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए, ख़ास तौर पर उन अज़ादारों के लिए जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब की मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए भी सलावत पढ़ दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फर्द समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिज़ ज़हरा सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैतिन नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफ़ीन निजात। अम्मा बाद क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसुदून अन्नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वक़द आतैना आला इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। साहिबाने हज़रत सूरह निसा की इस आयत के ज़ेल में गुफ्तगू कर रहे थे, आयत नंबर 54 में, कि लोग हसद करते हैं उन लोगों से
جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور اللہ نے عطا کیا ہے ابراہیم اور اس کی آل کو کتاب اور حکمت، اور اللہ نے عطا کیا ہے ان کو ملک عظیم۔ اس کے ذیل میں ہم نے صرف کتاب پہ بات کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ منشور ہے، دستور ہے انسانیت کی فلاح، جو انسانیت کو یا انسانوں کو انسانیت کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اس کے ذیل میں درجات بیان کرتے کرتے یہاں تک کل گفتگو پہنچی تھی کہ وہ جب کسی کو راز عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب راز کھولتی ہے، جب یہ راز کسی پہ کھل جاتا ہے تو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی ابو ذر ہی رہتا ہے، اکثریت بہلول ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عشق اس درجے پہ آ جائے کہ برداشت نہ کر سکے تو جنون میں بدلتا ہے، لیکن جو عشق برداشت کر جائیں وہ جنون سے بھی اوپر ہوتے ہیں، ان کا درجہ کچھ اور ہے، ان کے منصب کچھ اور ہے، وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کل ہم اصل میں بات کرنا چاہ رہے تھے جو پھر صرف راز کی طرف چلی گئی اور ساری گفتگو راز کے اوپر ہو گئی کہ کس کس کو کون کون سے راز بیان کیے گئے تھے، کیونکہ موضوع اسلام ہی دین انسانیت ہے۔ تو ہم بات یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کائنات میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کم و بیش 90 کے قریب مذہب موجود ہیں کہ جن کا آپ مطالعہ کرنا چاہیں۔ میں وہ مذہب بیان کر رہا ہوں جو متروک نہیں ہوئے، یہ متروک سمجھ لیجئے گا، جن کے پیروکار بھی موجود ہیں اور جن کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ میں پھر ان کے فرقوں کی بات نہیں کر رہا، اگر ان میں مذاہب کے فرقے کیے جائیں تو یہ 170 سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میں ان فرقوں کی بات نہیں کر رہا، جو مذاہب رائج ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کے 2 پیروکار ہیں تو کسی کے 5، بہرحال ہر کسی نے اپنے بزرگوں کی فکر کو کسی نہ کسی انداز میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ چند ایک مذہب ہے کہ جن کی تعداد گننے جیسی ہے، کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں۔ اب یہ بھی عرض کر دوں کہ جن کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہے، ان میں اور ان مذاہب میں فرق کیا ہے؟ میں صرف ایک فرق بیان کروں گا۔ جن کا تعلق کسی نہ کسی مذہب سے ہے، مذہب کے لوگ کسی نہ کسی سپریم طاقت کے قائل ہیں۔ لفظ سپریم آپ سمجھ جائیں، بیان کر رہا ہوں، سپریم طاقت کے قائل ہے۔ پھر نام مختلف ہے، کسی کے ہاں اللہ ہے، کسی کے ہاں رام ہے، کسی کے ہاں سورج ہے، کسی کے ہاں ستارہ ہے، سپریم طاقت کے قائل ہیں۔ وہ جو لا مذہب کہلاتے ہیں نا، وہ کسی طاقت کے قائل نہیں، وہ نیچر کے قائل ہیں۔
कुदरत के कायल, फितरत, नेचर का आसान तर्जुमा फितरत के कायल। अब मेरी गुफ्तगू जो मैं बयान करना चाह रहा हूं, हर मजहब कहता है कि मैं इंसानियत के लिए काम कर रहा हूं। जो नेचर का पैरोकार है वो भी कहता है कि मैं इंसानियत के लिए काम कर रहा हूं। फिर नेचर वाला ही सबसे ज्यादा शोर लगाता है कि बहसीयत इंसान सारे बराबर हैं, बहसीयत इंसान सारे बराबर हैं। हालांकि इस कानून को वो तोड़ता भी खुद है। एक सलामत पढ़िएगा, हमारे दोस्त आ रहे हैं, इनको बैठने की जगह दें, सलामत रहिए, जीते रहिए। एक सलामत और पढ़िएगा मिल के बाबा। इंसान बराबर है। जब इंसान बराबर है तो फिर उनके साथ जो इस सलूक है वो भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हालांकि वो फिर इसी चीज को खुद तोड़ भी देते हैं। फिर जब उनसे पूछा जाए कि पट्टे वाला और ऑफिसर बराबर हैं, तो कहेंगे कि नहीं, यहाँ फर्क है। चूंकि वो तालीम हासिल न कर सका तो रह गया पट्टे वाला। ये साहब चूंकि तालीम हासिल कर गए तो ये हो गए ऑफिसर। इसका मतलब है कि बराबरी तो न हुई ना। इस्लाम भी यही कह रहा है कि मैं कयामत के दिन हर शख्स को अजर उसकी अकल के मुताबिक दूंगा। अब ये शिकवा करना कि उसको कम मिला है, इसे ज्यादा मिला है, ये जचता ही है। लेकिन भारत में इन सारे सवालात पे नहीं जाना चाह रहा। जो बातें मुत्तफक अलैह हैं, मैं आज वो बातें बयान करना चाह रहा हूं। इख्तिलाफी बातें करके दलीलें नहीं देना चाहते, बात आगे करना चाहते। ला मजहब और साहिबाने मजहब, इनके पास एक कानून है। उस कानून को मैं एक जुमले में बयान करने लगा कि जिसकी मिल्कियत होगी वारिस भी वही बनाएगा। आज की गुफ्तगू पूरे इस एक जुमले पर रही है। ये पहला कानून है इंसान का इंसानियत के तरफ सफर का, कि जिसकी मिल्कियत होगी वारिस बनाने का हक भी उसे है। वारिस बनाने के लिए आप मिल्कियत के मालिक को मशवरा भी नहीं दे सकते। आगे से जवाब देगा, अगर तुझे इतना शौक है कि मैं इसको वारिस बनाऊं तो तू जाके अपनी मिल्कियत का बना। फिर जुमला हदिया कर रहा हूं, मुंशी बदलने की सिफारिश की जा सकती है, आसान कर रहा हूं। कमदार बदलने की सिफारिश की जा सकती है, वारिस बदलने की सिफारिश भी नहीं की जा सकती। वो मालिक की मर्जी है, अपनी मिल्कियत जिसे भी दे। कमदार के लिए मैं सिफारिश कर सकता हूँ, सादात के दरवाजे पे चला जाऊं कि मैं आया हूं, उसको निकालो, इसे रखो, ये इज्जत दे दे, उसको निकाल देंगे, चाहे उसका कोई जुर्म न भी हो, मेरा चाहे शरीफ न भी हो। क्योंकि सिफारिश मैंने की है तो ये रख लेंगे, रख लेंगे। लेकिन मैं जो इन्हें कहूं कि साहब ये जो आप वारिस बना रहे हैं
اسے نہ بنائے، اسے بنائے، تو یہ کہیں گے کہ سیدزادہ اتاق کا راستہ وہ ہے، واپس جا رہا، ملکیت میری ہے، وارث میں نے بنانا ہے۔ یہ دنیا کا مذہبی بندہ ہو یا غیر مذہبی بندہ ہو، نہیں تو چلے جائیے گا فرقوں میں بٹے ہوئے لوگوں کے پاس بھی، اہل حدیث ہیں، اہل تسنن ہیں، اہل دیوبند ہیں، جو بھی فرقے ہیں، اہل تشیع ہیں، اسلام کے فرقوں میں بھی چلے جائیے گا، ان سے پوچھئے گا کہ مالک ملکیت کا وارث بنتا ہے، بناتا ہے یا محلے والے بناتے ہیں؟ شریعت کا مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا۔ بات بڑی مشکل ہے۔ مثلا ایک بندہ فوت ہو گیا، فقہ کا مسئلہ ہے، بندہ فوت ہو گیا، اس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے، اس کی اولاد ہے، ایک ہی بیٹا ہے یا ایک ہی بیٹی ہے؟ میں نے اس لیے لفظ اولاد بولا، ابن اور بنت نہیں بولا۔ ابن اور بنت بیٹے اور بیٹی کو کہا جاتا ہے، اولاد ان کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ کبھی قرآن میں اللہ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیے سورہ توحید میں ابن اور اب کے استعمال نہیں کیے، وہاں پہ اس نے کہا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، میں نہ کسی کی اولاد ہوں نہ کوئی میری اولاد ہے۔ اب جنہیں عیسائیت کا ایک نظریہ ذہن میں ہو، یہ جواب ان کو دیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھ رہا، اولاد اگر اس کی ہوگی تو وارث کون ہوگا؟ اولاد۔ مسئلہ فوت ہو گئے بھائی صاحب، ان کی اولاد نہیں ہے، بھائی ہے، اب وارث کون ہوگا؟ بھائی۔ شریعت یہی کہتی ہے، کیا وارث بھائی ہوگا، اولاد بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، اب وارث کون ہوگا؟ اگر چاچا زندہ ہے تو چاچا وارث ہے، اگر چاچا زندہ نہیں تو چچا کی اولاد وارث ہے۔ چچا زندہ نہیں تو چچا کی اولاد وارث ہے۔ اس معاملے میں ایک معاملہ اور بھی دکھاتا جاؤں، اس میں پھر شریعت کہتی ہے کہ یہ چاچا دیکھا جائے گا جو ایک ہی ماں سے ہوں۔ بہن اسے دی جائے گی۔ اگلا معاملہ ہو رہا ہے، بھائی صاحب فوت ہو گئے، اولاد بھی نہیں، سگے بھائی بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، چاچا بھی نہیں، چاچے کی اولاد بھی نہیں، اب جائیداد کسے دی جائے؟ کیا اب سنگت میں بانٹی جائے گی؟ نہیں، دادے کی نسل دیکھی جائے کہ اس کا جو دادا ہے، اس دادے کا اگر کوئی بھائی ہے پھر جائیداد ادھر جائے گی۔ دادا بھی نہ ہو، دادے کا بھائی بھی نہ ہو، پھر جائیداد کہاں جائے گی؟ کہا جاتا ہے کہ پھر اس کا لکڑ دادا دیکھا جائے گا، اس میں سے جو نسل آ رہی ہو اسے دی جائے گی۔ میں 100 نسلوں تک اوپر گیا ہوں، مجھے کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ اگر اس کی کوئی نسل کا بندہ نہ ہو تو جائیداد اس کے یاروں میں بانٹ دی جائے۔ تو میں ایک آہستہ سا سوال کرتا جاؤں کہ مولانا صاحب آپ اپنی جائیداد تو سنگت میں بانٹتے نہیں ہو، محمد کی کیسے بانٹ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انسانیت کا قانون ہے۔ لیکن تھوڑا اور آگے بڑھیے گا، جملہ میرا ذہن میں ہے، وارث کون بنائے گا؟ مالک۔
مالک مالک ہی ہوتا ہے. آپ اسے وارث بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی جائیداد کا وراثت کا وارث بھی ہے، مالک بھی ہے. لیکن جسے وارث بنایا جائے نا، وہ وارث ہوتا ہے، مالک نہیں. پتہ نہیں کہاں توحید سمجھ میں آئے گی. وہ مالک نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہوں، مالک نہیں. مالک میں اس جائیداد کا ہوں گا جو میں بناؤں گا، جو میں بناؤں گا. وارث وارث ہوتا ہے. ہم اسے پیار میں مالک کہتے رہے، بات علیحدہ ہے. اگر ہم اسے مالک کہتے رہے مجاز میں تو کہہ لیتے ہیں، حقیقت میں نہیں. اب وارث کون بنائے گا؟ پھر جملہ دوہرا ہے. جس کی ملکیت ہوگی مالک کہلائے گا، اور وارث وہی مالک بنائے گا. میں آج 3 ملکیتیں گنوا رہا ہوں. 3 ملکیتیں. آئیے مالک سے پوچھتے ہیں، ملکیت تیری ہے، تو نے وارث کسے بنایا ہے؟ پھر جھگڑا ختم کرتے ہیں. جن کو وارث بنایا ہے مالک نے، ان کی کرتی ہے پیروی. جن کو ووٹ دے کے ہم نے بنایا ہے انہیں چھوڑ دیتے ہیں. جھگڑا ختم. یا ثابت کیا جائے کہ یہ ملکیت ہماری ہے، پھر ہم بھلے ووٹ دے کے بنائیں، بھلے جیسے مرضی کے بنائیں. 4 بندے آپس میں صلاح کر کے کسی کو بنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. پہلی چیز، چونکہ میں بات ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 54 کے ذیل میں کر رہا ہوں، تو وہاں بھی پہلی چیز ایک استعمال ہوئی ہے، کتاب. کتاب اللہ کی ملکیت ہے، یعنی قرآن اللہ کی ملکیت ہے، مصطفیٰ کی نہیں. قرآن نے خود نفی کی ہے. قرآن نے خود اس بات کی نفی کی ہے کہ اس کو امی رکھا ہی اس لیے تھا تاکہ دنیاوی استادوں کے سامنے نہ پڑھے. کل یہ لوگ نہ کہیں کہ پڑھا لکھا تھا، اپنی طرف سے بول رہا ہے. دلیل کے طور پہ رکھا ہے. کتاب قرآن کس کی کتاب ملکیت ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کتاب اللہ. کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب. کعبہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی، یعنی اسے کہا جاتا ہے بیت اللہ. رہتا نہیں اس میں، رہتا تو وہاں ہے، رہتا تو وہاں ہے جسے ابرہا بن کر ہم روز توڑتے ہیں. برداشت کرو تو جملہ ہے. جسے ابرہا بن کر ہم روز توڑتے ہیں، رہتا ہے دلوں میں. ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کا دل توڑنے والا. پھر کیا ہوا؟ نہیں دوہرائیں گے، سادات سے معافی مانگا ہوں، آپ تو دوہرائیں ذرا. ہاں چلیں آگے بڑھتے. کعبہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. کعبہ ملکیت ہے اللہ کی، یعنی ہے بیت اللہ. دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، محمد کس کی ملکیت ہے؟ محمد الرسول اللہ.
یہ ہم پیار میں کہتے ہیں ہمارا رسول. ہماری اوقات نہیں کہ ہم رسول بنائیں. رسول ہے اللہ کا, ہم تو نوکر بن جائیں تو اعزاز ہے. 3 ہستیاں, کتاب اللہ, کعبہ کعبۃ اللہ, رسول اللہ. اب ان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اب اللہ سے چل کے پوچھیں کتاب تیری ہے, وارث کسے بنا رہا ہے؟ کعبہ تیرا ہے, وارث کسے بنا رہا ہے؟ رسول تیرا ہے, وارث کسے بنا رہا ہے؟ حدیثوں کا سہارا نہیں لے رہا ہوں, آواز قدرت ہی دیکھو سورہ فاطر میں, ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث, ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان کو بنایا ہے جن کو ہم نے چنا ہے. چنا ہے, وہ چنا ہوا کیا ہے؟ کتاب کا وارث. اللہ سے چل کے پوچھیں کہ جنہیں تو چنتا ہے اس کے لیے انتخاب کرنے کے لیے تیرے پاس معیار کیا ہے, تاکہ ہم بھی تو کوشش کریں نا. لالچ تو ہر بندے میں ہوتی ہے, ہم بھی تو کوشش کریں کہ اس معیار پر آ جائے تاکہ تو ہمیں بھی چن لے. اس نے کہا چننے کا معیار میرا یہ ہے کہ فاجتنبوا الرجس, رج سے بچا ہوا ہو. رج سے بچے تو میں اسے چنتا ہوں. میرے مالک وہ رجس کیا ہے؟ وہ رجس کیا ہے؟ کال خمرو والمیسرو والاوثان, شراب رجس ہے, جوا رجس ہے, بت رجس ہے. جو بت پرست رہے میں انہیں نہیں چنتا, بت توڑنے والے چنا کر. سنیے گا میرے ساتھ کیا تین چیزوں سے تو کم از کم پاک ہو نا. شرابی نہ ہو, زندگی میں کبھی بت پرست نہ رہا, زندگی میں کبھی جوا نہ کھیلا ہو. آج یہاں سے شروع کر مصطفیٰ کے دور تک چلا جا, جو زندگی میں جوا کھیل کے توبہ کر کے آتے رہے ہیں وہ متقی تو بن گئے ہوں گے, امام المتقین نہیں بن سکتے. توبہ کر کے آنا اور بات ہے. اب جواری نکال, شرابی نکال, بت پرست نکال, پھر تجھے پتا چلے بچا کون ہے. پھر جو بچ جائیں, کلمہ پڑھا سلام ہے, جوا چھوڑا سلام ہے, شراب چھوڑی سلام ہے. کیونکہ یہ سارے کام ایسے نہیں کیے, اللہ کی محبت میں, مصطفیٰ کی محبت میں کیے ہیں. اللہ کی محبت میں اور مصطفیٰ کی محبت میں کیے ہیں. کل کوئی یہ نہ کہے جی سارا عرب کرتا تھا.
ना अरब करता था पर नस्ल इब्राहिम नहीं करती थी। आले इब्राहिम और है। नतीजा दे रहा हूं, अल्लाह कहे वआतैना आला इब्राहिम अल किताब वल हिकमता, जिन्हें अल्लाह किताब और हिकमत देकर भेजे वो शराबी भी नहीं होते, बुत परस्त भी नहीं होते, जुआरी भी नहीं होते। वो एक नस्ल है जो दीन इब्राहिम पर है, जिसने जिंदगी में इन चीजों को हाथ नहीं लगाया। फिर अल्लाह कह रहे देखिए रिक्स है, अल किज़्ब रिक्स, झूठ क्या है? रिक्स है। झूठ की 2-4 अक़साम है। एक है अकीदे का झूठ, एक है अकीदे का झूठ, एक है रोजमर्रा का झूठ। इसमें मैं ये कहा करता हूं कि जिंदगी में रोजमर्रा वाले झूठ से भी बचना चाहिए, जो कि सादिक के मानने वाले हैं, लेकिन जिंदगी में कभी अकीदा झूठा न रखना, क्योंकि ये आयत मुबाहिला ने बताया है कि जो अकीदा झूठा रखे उस पर अल्लाह की भी लानत है, रसूल की भी लानत है। अकीदा सच्चा, बाकी अमल में खामी थोड़ी बहुत हो सकती है, वहां रियायत है, अकीदे में रियायत नहीं है। अगर पहुंच गए ना, एक सलावत पढ़िएगा तो मैं बात आगे बढ़िएगा। अजीब बात है, अल्लाह कह रहा है जिन्हें मैंने चुना है ना, अब मैं तुम्हें चुने हुए दिखाता हूं। अच्छा मेरे मालिक दिखा, सूरह आराफ खोले, मुस्तफा जी, कुल हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। इन्हें फर्क बता कि हम्द अल्लाह के लिए है और सलाम उन पर है जिनको मैंने चुन लिया है, जिनको मैंने चुन लिया है। आइए एक मसला और हल करते हुए आगे चले। सलाम की 2 किस्में, सलाम की 2 किस्में। बाज़ों का यहाँ लोग मुगालता डाल देते हैं और हम जैसे नादान उस मुगालते में आ भी जाते हैं। ये सलाम तो इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है। ये सलाम और है। जो सलाम अल्लाह कह रहे हैं वो सलाम और है। मेरी जबान कमजोर है, क्या करूं, लेकिन कोशिश करता हूं दोनों सलाम का फर्क 2-4 जुमलों में बयान करूं। मैं किसी को मिला, वो मुझे मिला, हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। ये सलाम और है। ये सलाम है दुआ, ये सलाम है दुआ। मैंने उसे दी, उसने मुझे दी। मैं बहुत हकीर आदमी हूँ, मिस्कीन आदमी हूँ। बुजुर्ग कोई मेरे घर आ गया, बुजुर्ग जो मुझसे बहुत बेहतर है, वो मेरे घर आ गए। मैंने उन्हें सलाम किया, वालेकुम सलाम हुआ, मैंने कहा बैठे। अब जब वो मुझे अलैका सलाम कह चुके हैं, मैंने उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, वो मुझे वालेकुम सलाम कह चुके हैं, बैठ गए। खैर व आफियत पूछी, पूछने के बाद आए वो क्यों थे? इत्तफाकन मुझसे कोई बहुत बड़ा कारनामा सरजद हो गया था। क्या हो गया था? कोई बहुत बड़ा कारनामा सरजद हो गया। हाल अवाल हुआ, खुश खैर आफियत हुई, हाथ जोड़ी हुई। अभी वो चाय पी रहे थे तो उन्हें याद आया कि मैं आया क्यों था। उन्होंने चाय की प्याली नीचे रखी, रख के कहा काज़मी तुझे सलाम है यार। अब
सलाम तो वो पहले कर चुके हैं, ये क्यों कह रहे हैं तुझे सलाम है? ये सलाम और है, वो जो उन्होंने पहले किया था वो और है। अब जुमला बदलूं, पहले सलाम में उन्होंने मुझे दुआ दी थी, अब जो कह रहे हैं ना तुझे सलाम है, ये मेरी अजमत का एतराफ है। बात पहुंची, इससे सादा नहीं कर सकता। ये मेरी अजमत का एतराफ है। अल्लाह करे वो सलाम वाले ढूंढ जिनकी अजमत का मैं एतराफ कर रहा हूं। मैं खालिक होके मुर्दा जिंदा करूं, कोई कमाल नहीं। बंदा होके पाँव की ठोकर से मुर्दा जिंदा करे तो सलाम के लाए। ये सलाम है अजमत का एतराफ। अल्लाह करे बात फिर पहुंच जाए, छोटा किसी बड़े की अजमत का एतराफ करे ना, ये और बात है। बड़ा किसी छोटे की अजमत का एतराफ करे तो ये और बात है। जब खालिक किसी मखलूक का एतराफ करे, अब आयत समझ में आ जाएगी। अजमत के एतराफ में, अजमत के एतराफ में सलाम है। अजमत के एतराफ में सलाम है। अल्लाह ने आयत भेजी कि नबी ने बता मोमनों को, मैं अकेला नहीं करता, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं खुद भी एतराफ करता हूँ, मलाइका को भी कहता हूँ इनका एतराफ कर। बस मैं रब हूँ, मैं एतराफ में आयतें भेजता हूँ, मलाइका को कहता हूँ जाओ एतराफ में चक्कियां भी चलाओ, जूते भी सीधे करो, चूल्हे भी चलाओ। कोई नतीजा समझ में आ रहा है जी? एक सलावत मेरा हक बनता है, बढ़िएगा। ये एतराफ है, वो एतराफ में आयतें भेज रहा है, वो एतराफ में इन्हें मनसब दे रहा है। हमने भी यही समझ लिया जैसे हम दरूद पढ़ते ऐसे वो पढ़ रहा है। कैसी अजीब गलती है, हमने यही समझ लिया जैसे हम दरूद पढ़ते हैं। मैंने इसीलिए पहले कहा है, छोटे का सलाम करना अजमत के एतराफ में और बात है, बड़े का करना और बात है। वो हम में शरीक नहीं होता। ये जो जुमला बोला जाता है कि दरूद ऐसी इबादत है जिसमें वो ला शरीक भी शरीक होता है, गलत कह रहा है। दरूद इबादत है अब्द के लिए, माबूद के लिए नहीं। कहाँ वजाते करूंगा, इबादत है अब्द के लिए। मैं किसी बड़े का एतराफ करूंगा, शान मेरी बढ़ेगी, शान मेरी बढ़ेगी। बड़ा किसी छोटे का एतराफ करेगा तो शान उस छोटे की बढ़ेगी। हम अपनी शान बढ़ाने के लिए दरूद पढ़ते हैं, वो सलाम भेजता है दरूद वालों की शान बढ़ाने के लिए। अब वो कितनी बढ़ा सकता है ये तुझे समझ आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक जुमला मैंने इब्तिदाई गुफ्तगू में पहली या दूसरी मजलिस में कहा था कि जिसने अजीम सल्तनत दी हो
پھر بھی اس کے خزانے میں کمی نہ آئی ہو تو اب کسی کی شان بڑھائے گا کتنی؟ آئے گی سمجھ؟ وہ وہی جانتا ہے. ہم تو بندگی کرتے ہیں کہ درود بھیج کے کہتے ہیں میرے اللہ تو ان کی شان بڑھاتا جا، تو ان کی شان بڑھاتا جا. دوسرے لفظوں میں بتاؤں کہ ہم درود پڑھتے اس لیے ہیں کہ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے ان کے لیے ہمارے دل میں حسد نہ رہے. اور جنہوں نے درود نکالا ہے ایک صلوات پڑھیے گا تو آگے بات کریں گے. اس لیے کبھی نہ کہا کریں کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے، نہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وہ درود پڑھتا ہے اپنی مخلوق کی عظمت بڑھانے کے لیے، پڑھتا بھی نہیں بھیجتا ہے. وہ قادر مطلق ہے، لا محدود خزانوں کا مالک ہے. لیکن پھر ایک جملہ کہتا ہے مصطفیٰ نے کہ حمد اللہ کی ہے. حمد کس کی ہے؟ اللہ. سلام کن پر ہے؟ جن کو میں نے چن لیا. علی مولا بیٹھے تھے، سرکار فرمانے لگے کہ میری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے. مولا کون سے گروہ؟ میرے مولا اب آپ کو مشورہ دیتا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن مولا تھوڑا احساس کیجئے گا ہم غریبوں کا، کہ 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے. ایک کون سا؟ کہ وہ جو مجھے حد سے نیچے گرائے، ایک وہ جو مجھے میری حد سے اوپر اٹھائے. میں نے کہا مولا آپ کو پہلے کہا تھا احساس کیجئے گا غریب کا، یہ تو احساس نہ ہوا. تصور نہیں. عمران کاظمی کیوں نہیں ہوا؟ تو میں نے مولا اس کا مطلب ہے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی کوئی حد ہے، اور اگر میں کہوں گا کہ علی کی حد ہے تو یہ قوم لڑے. جملہ تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ علی کی حد ہے، تبھی تو گرایا جا سکتا ہے، تبھی تو حد سے اٹھایا جا سکتا ہے. حد ہوگی تو اٹھے بھی گرے بھی. معصوم نے فرمایا ہاں حد ہے، حد ہے، پر یہ شروع تیری حدوں سے باہر ہوتی ہے. مسئلہ حل کرنا، یہ شروع تیری حدوں سے باہر ہوتی ہے. جہاں تیرا طائر فکر پرواز کر کر کے تھک کے مر جائے نا، وہاں ان کا ہور شروع ہوتا ہے. جہاں ہور کا طائر فکر پرواز کر کے مرے وہاں ان کا حبیب شروع ہوتا ہے. جہاں حبیب کا طائر فکر پرواز کر کے مرے وہاں ابو ذر شروع ہوتا ہے. جہاں ابو ذر کا طائر فکر مر جائے وہاں سلیمان شروع ہوتا ہے. جہاں سلیمان کا بھی مر جائے وہاں سے عمار شروع ہوتا ہے. جہاں عمار کا طائر فکر بھی پرواز کر کے مر جائے وہاں سے علی کی جوتی کی عظمت شروع ہوتی ہے. حد ہے پر تیری حد سے باہر ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیے گا کہ عمران کاظمی علی کی حد بیان کر گئے.
میری اوقات ہی نہیں، جملہ ہی علی کا ہے. علی کہہ رہے جو حد سے گرائے وہ، جو حد سے اٹھائے دونوں گمراہ. یا علی اپنی حد بتا، اپنی حد بتا. علی نے فرمایا میری حد ہے، میں علیہ السلام ہوں. میں اس جملے کی وضاحت نہیں کروں گا جی. علی فرما رہے ہیں میں علیہ السلام ہوں، جو مجھے علیہ السلام سے اوپر لے جائے جل جلالہ کہے وہ بھی گمراہ ہے، جو علیہ السلام سے نیچے لے آئے مجھے رضی اللہ کہے وہ بھی. جل جلالہ حمد ہے اور رضی اللہ کہنا میری شان ہی نہیں. میں ہوں علیہ السلام، اس سے نہ اوپر جاؤ. ناراض نہ ہو تو ایک حد اور بتاؤں. علی کہہ رہے ہیں میری حد ہے کہ میں جل جلالہ نہیں، اس کا جلال ہوں. پر یہ لقب اس کا ہے، لقب اس کا ہے. اس سے نیچے بھی میری ایک حد ہے، مجھے اس حد سے نیچے رکھنا. میں علیہ السلام ہوں پر صلی اللہ نہیں ہوں. صلی اللہ محمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ علیہ السلام ہے، مرتضیٰ کی اولاد علیہ السلام ہے. پھر ان کے دروازے پہ جو جیسا جیسا کارنامہ سر انجام دیتا گیا ہے یہ اسے بھی علیہ السلام بناتے گئے. کوئی اور سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ بنا حد ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جنہیں چن لیا ہے کتاب کے وارث وہ ہیں، جنہیں چنا ہے وہ سلام کے لائق. اب یہاں تک گفتگو روک رہا ہوں، باقی یہاں سے کل کروں گا. اگلا سوال، آپ کے گھر کی دیوار مزدور بنا رہے ہیں. کون بنا رہے ہو؟ مزدور. میری تقریریں ذہن میں ہوں تو یہ جملہ ہے. مزدور بنا رہے ہو آپ کے گھر کی دیوار. سامنے والا آ کے آپ کی دیوار گرا دے، مزدور لڑیں گے یا وارث؟ مزدور نہیں لڑے گا نا. ہم سے نہ پوچھا کر کہ کربلا میں حسین کیوں لڑے، فلاں کیوں نہیں لڑا، فلاں کیوں نہیں گیا. جو مزدور تھے وہ مدینے بیٹھے رہ گئے، جو اسلام کا وارث تھا وہ میدان میں آ گیا. مزدور اور ہیں وارث. وارث اپنی وراثت بچانے کے لیے بھتیجے بھی مرواتا ہے، بیٹے بھی مرواتا ہے، بھائی بھی مرواتا ہے. اگر اس سے بھی نہ بچ رہی ہو خود کی جان بھی دیتا ہے. جب اس سے بھی نہ بچے نا پھر اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو کہتا ہے ہر عدالت کا دروازہ بجانا. ایسا ہے یا نہیں جی؟ ایسے ہی ہے نا. زہرا کا لال کربلا میں آیا ہے، انتظام پورا کر کے لایا. کل کوئی یہ اعتراض نہ کرے، اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں
کل کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ پہلے بھتیجے مروائے، بھانجے مروائے، نہ زہرا کے لال نے قدم ہی عجیب اٹھایا ہے، پہلے بیٹا مروائے، وہ بھی اکبر جیسا۔ پھر غازی آخری شہید ہے، اسے بھائی کی وجہ سے سنبھال کے نہیں رکھا، بھائی کی وجہ سے نہیں سنبھال کے رکھا، کل اس کی وضاحت کروں گا۔ بھائی کی وجہ سے سنبھال کر نہیں رکھا، آخر تک رکھا، اس کا سبب اور ہے، اس کا سبب اور ہے۔ یہ تو اجازت اس لیے دی ہے کہ ابو الفضل بار بار کے آ کے کہتا تھا، مولا میں مقتل کا ایک جملہ سناؤں، مقتل کا ایک جملہ سناؤں۔ پڑھنے والے صاحب مقتل نے ایک جملہ پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دروازہ زہرا کے لال کے دروازے پر غازی اتنی مرتبہ اجازت مانگنے آیا ہے، اتنے کربلا کے شہید نہیں ہیں، اتنے شہداء کی تعداد نہیں، جتنی مرتبہ اجازت لینے آیا ہے۔ ایک مرتبہ تو زہرا کے لال نے کہا ہے، جا تیری اجازت میرے پاس نہیں ہے، تیری اجازت علی کی بیٹی کے پاس ہے، اس سے پوچھ اگر اجازت دیتی ہے تو۔ میرے مولا چلے گئے۔ ثانیہ زہرا مرشد زادی میرا سلام۔ صاحب مقتل کہہ رہے تھے جیسے یہ جملہ کہا نا، میرا سلام عباس کمرے بنی ہاشم، میرے ناز، میرا بھی سلام۔ اجازت لینے آئے جو سوال نہیں کر رہے، کجی آقا زادی اجازت لینے آئے۔ کہ عباس ہم یہاں کیوں آئے؟ کہ دین کی حفاظت کے لیے۔ کہ ابھی تک حفاظت کی ذمہ داری تیری ہے؟ کہ جی۔ کہ اس کے بعد میری ہے؟ سر جھکا کے کہتا ہے جی۔ آپ بہن بھائی کی صلاح یہی ہے کہ اس کے بعد آپ کی ہے۔ علی کی بیٹی روک کے کہتی ہے، پھر مجھے بتا دین بچانے کے لیے شرابیوں میں ننگے سر چلا کیسے جاتا؟ یہ تھوڑا سا مجھے بتا دے، پھر بھلے جا۔ رو کے کہتے پھر میں سمجھوں۔ یہ غازی کیسے سمجھا، غازی کیسے بات کرے؟ اپنے خیمے میں آ گئے، اپنے خیمے میں آ گئے۔ جناب ام لبابہ سرکار کی زوجہ ہے، آتا دیکھ کر رخ ہی بدل لیا ہے، بار بار سامنے آتے ہیں رخ ہی بدل لیتے ہیں۔ ام لبابہ پہلے میں آتا تھا مجھے سلام کرتی تھی، آج رخ ہی بدل رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ کہ یہاں سے نجف کتنا؟ 3-4 گھنٹے کی مسافت ہے، گھوڑے پر جائیں تو کہتی ہے تو گھوڑا نکال، میں شریعت کا برقع پہن کے آتی ہوں، مجھے نجف لے کے چل۔ کہا نجف جا کے کرنا کیا ہے؟ کہا علی کی قبر پہ جاؤں گی، پاؤں والی طرف جا کے بیٹھوں گی، چوم کے کہوں گی یا علی تہجد میں اسے مانگا تھا، تہجد کی نمازوں میں جو بیٹا مانگ رہے تھے اس لیے مانگا تھا۔ کہ وجہ کیا ہوئی ہے؟ کہ وجہ یہ ہوئی ہے سکینہ میرے خیمے سے کھالی گئی ہے۔ میرا مولا روتا روتا زمین پہ بیٹھا، میرا مولا روتے روتے زمین پہ بیٹھا۔ بس ایک آدھ جملے کی اجازت دیجیے گا۔ میرا آقا روتا روتا زمین پہ بیٹھا ہے، ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، جیسے ہی بیٹھے ہیں نا، بیٹھے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ام لبابہ کہتی ابھی رو رہے تھے، ابھی مسکراہٹ کیوں آ گئی؟
میرے آقا نا چہرے پہ بشاشت لا کے کہتے ہیں اب موت کی طرف جانے کا بہانہ مل گیا ہے، دعا کر سکینہ آئے۔ باب الحوائج ہے، دعا مستجاب ہوئی ہے، خیمے کا پردہ ہٹا ہے، دیکھ کے کہتی ہے چاچا میرا اصغر پہ آسا ہے۔ سکینہ تیرا بابا، جی تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ چاچے کے قریب آ کے ہاتھ چوم کے کہتی ہے چاچا گھبرا نہیں، اجازت جانے سکینہ جانے۔ خیمے کا پردہ تو ہٹا ہوا تھا نا، ابو الفضل نے انداز بدلا کہ سکینہ کہ جی یہ مشرق اٹھا مجھے پہنا۔ میری آقا زادی نے مشرق اٹھائی ہے، خوش خوش چاچے کے قریب آ کے کہتی ہے چاچا تھوڑا سر نیچے کر، تیرا قد اونچا ہے، میں تجھے مشرق پہناؤں۔ قبلہ علامہ باقر مجلسی ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو جب بھی علم نکالا کرو نا، علم پہ ایک مشرق رکھا کرو، کیونکہ دور سے ایسے لگے گا جیسے بھتیجی چچا کے سینے سے لپٹی گردن میں باہیں ڈال کے کھڑی ہے۔ عزادارو جملہ برداشت کر جاؤ تو میں ایک جملہ اور پڑھ لوں گا، نہیں تو یہیں پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ میرا مولا جھکا ہے، دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پر، بی بی پہنا رہی ہے مشق، نظر پڑی ہے فضا کی، آواز دے کے کہتی علی کی بیٹی خیمے سے جلدی باہر آ، تیرے اجڑنے کا موسم آ گیا ہے۔ نہیں، شہزادہ قاسم کی شہادت پڑھتے ہوئے میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ حسین کو قاسم کو اجازت دینے کے لیے ایک سہارا چاہیے تھا، تو اس نے جناب زینب کو بلایا تھا، اسی لیے بی بی کو شریکت الحسین کہتے ہیں۔ اب جملہ سنیے، جب میری آقا زادی نے یہ منظر دیکھا ہے نا، یہ منظر دیکھا ہے، فضا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے حسین جلدی آ، آپ آ کے اپنی بہن کو سہارا دے۔ میرے آقا جلدی سے آئے، زینب کیا ہوا ہے؟ کہ وہ سامنے منظر دیکھ، تو بھی اجڑ گیا میں بھی اجڑ گیا۔ سرکار حسین رو کے کہتے ہیں زینب عباس نے سفارش بڑی لی ہے، اٹھ چاچا، چھوٹے سے ہاتھ میں نہیں، ایسا بس ختم ہو گئی مجلس۔ شہزادے کو اجازت ملی، جیسے میدان میں جانا تھا چلا گیا، جیسے جانا تھا چلا گیا، بازو قلم ہو گئے، مشرق کا تسمہ منہ میں، علم زین میں لگایا۔ عباس نے آگے جھک کے گھوڑے کے کان میں ایک بات کی ہے، جب تک مشرق میں پانی ہے نا، رخ خیموں کی طرف، جو غازی کے نوکر بیٹھے، رخ خیموں کی طرف، اگر مشرق میں پانی نہ رہے نا، پھر رخ فوج یزید کی طرف۔ پھر میں نے خیموں میں جا کے کرنا ہی کیا؟ آئیے بابا جی، میرے چاچا کی کوئی خبر؟ سکینہ کیسے بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ بابا علم تو نظر آ رہا ہے، کہاں؟ خود دیکھ، حسین ایک ٹپے پر کھڑے تھے، ٹیلے پر کھڑے تھے، پھٹ پہ کھڑے تھے۔ بابا مجھے نظر نہیں آتا، زہرا کے لال نے سکینہ اٹھائی ہے، 4 سال کی زہرا اٹھا کے سب سے اوپر کی ہے، کہتی ہے بابا دریائے فرات کے کنارے پہ نہیں ہے، لشکر کے دائیں طرف بھی نہیں ہے، بائیں طرف بھی نہیں ہے، میرے آقا کہتے ہیں لشکر کے درمیان دیکھ۔ جیسے 4 سال کی زہرا نے لشکر کے درمیان دیکھا ہے، مچھلی چرپتی ہے نا،
तड़प के बुलंदी से जमीन पे आई है, बाबा के कदमों पे हाथ रख के कहती है बाबा कोई मस लगता है तो बचा, बाबा मेरे चाचा बचा। कि सकीना हुआ क्या है, कम मशक में पानी नहीं, बाजू कलम में फौजे यजीद की तरफ है, मुझे कह रहे सकीना मैं तुझसे शर्मिंदा। माता में हुसैन बागो गादे कलम थे मेरे बाग वाले